बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है क़यामत का दिन, हशर और नशर की हकीकत। क़यामत की हकीकत अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं सूरतुल गाफ़िर की आयत नंबर 59 में कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। फिर एक जगह पर सूरतुल हज के आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतिस्साअति शैउन अज़ीम। क्या है लोगों, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत के ज़लज़ले का मंज़र बहुत खौफनाक होगा। फिर अल्लाह ताला ने एक जगह और सूरतुल इंशिक़ाक़ के आयत नंबर 1 में फरमाया इज़ा समाउ इंशक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा। फिर सूरह इंफ़ितार की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ल कवाकिबु इंतसरत, और सब सितारे बिखर जाएंगे। वइज़ल जिबालु नुसिफ़त, और पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे। वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, और समंदर उबल पड़ेंगे। तो यहाँ पर क़यामत के मंज़र को अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से बयान किया है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, ज़मीन और आसमान लरज़ उठेंगे, और फिर हर शख्स क्या है अपने अमाल के हिसाब से डर जाएगा। यानी उसको मालूम होगा कि उसने दुनिया में क्या काम किया है। कि जैसे हमारी ज़िंदगी है तो हमको पता है कि हम दुनिया में कितनी नेकियां करते हैं, कौन से अमाल करते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने की, खुश करने की हम कितनी कोशिश करते हैं। हर इंसान को अपने बारे में बेहतर मालूम है, तो उस हिसाब से वो क्या है वहाँ पर डर रहा होगा। हशर के मैदान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन के सब लोग घबरा जाएंगे सिवाय जिन्हें अल्लाह ताला चाहेगा। हर हदीस में ये भी फरमाया गया कि लोग क़यामत के दिन नंगे, भूखे, प्यासे उठाए जाएंगे। और फिर ये भी फरमाया गया कि सूरज इतना करीब होगा कि पसीना हर शख्स के आमाल के मुताबिक होगा। यानी कुछ लोग टखनों तक भीगे हुए होंगे पसीने में, कुछ घुटनों तक, कुछ सीनों तक, और कुछ मुंह तक। यानी इस तरीक़े से लोग क्या है क़यामत के दिन पसीने में होंगे। इस तरीक़े से अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं सूरतुल क़ियामा में ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, कि क्या मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा, और कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, कि जी हाँ हमारी कुदरत है कि इसके पोर पोर यानी उंगलियों को भी दुरुस्त कर दे। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा इमामा, बल्कि इंसान तो ये चाहता है कि वो अपने सामने क्या है फजूर करता रहे। फ़इज़ा बरिक़ल बसर, और फिर जब आँखें चुंधिया जाएंगी, और वख़सफ़ल क़मर, और चाँद घिरन हो जाएगा, और वजुमिअ शम्सु वल क़मर, और सूरज और चाँद को जमा कर दिया जाएगा, यानी दोनों को एक जगह लाया जाएगा। व यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनिल मफ़र, फिर उस दिन इंसान कहेगा कहाँ है जाए पनाह, यानी रहने की जगह, हमारे ठिकाना कहाँ है। कल्ला ला वज़र, बल्कि हरगिज़ नहीं, कोई पनाहगाह नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, और फिर उस रोज़ सबको रब की तरफ लौटना होगा। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, और फिर उस दिन इंसान को उसके तमाम आमाल से आगाह कर दिया जाएगा, जो उसने दुनिया में भेजा है और जो पीछे छोड़ गया है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अयहसबुल इंसानु अन यत्रुकस्सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि इसे बेकार यूं ही छोड़ दिया जाएगा, यानी इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अलम यक्कु नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युमना, क्या वो मनी का एक क़तरा नहीं था जो टपकाया गया था। सुम्मा कान अलक़तन फ़लक़ फ़सव्वा, फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसे बनाया और दुरुस्त किया। और फिर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि फ़जअल मिन्हु ज़ौजैन ज़िक्र वल उन्सा, और फिर उसे मर्द और औरत दोनों बनाए। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, यानी क्या वो मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क़यामत के बारे में बताते हुए फिर इंसान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जो गुमान करता है कि बस ये दुनिया की ज़िंदगी ही सब कुछ है, उसको मरना है, उसके बारे में जवाब देना है, उसको अपने हुकूक़ के बारे में जवाब
دینا ہے, اپنے رشتہ داروں کے, اپنے رہن پڑوسیوں کے حق کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں کیا ہے پھر انسان کو جواب دینا ہے. اور پھر انسان کیا ہے, جو ہماری زندگی وہ ایسی ہے کہ ہم بس اپنے کاموں میں, اپنی دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کو کیا ہے خوف کوئی دلانے والا بھی اگر مل جائے تو ہم ڈرنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ سے, اور ہم کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہریں گے اور اس چیز کا کیسے ہم حساب دیں گے. کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر سورہ نبا میں ہے, اگر مطالعہ کرنا چاہے تو آپ 30ویں پارے کے پورے جو سورے ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی ہولناک چیزیں بیان کی ہیں. اور پھر اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 7 to 8 میں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا, اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا وہ دیکھ لے گا. یعنی آتا ہے کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر وہ درست ہو گئی تو باقی اعمال بھی کیا انسان کے درست ہو جائیں گے, کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم بے حیائی سے نہیں رک رہے ہیں, اگر ہم گندگی سے نہیں رک رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز ویسی نہیں ہے جیسا پڑھنا اس کا حق ہے. پھر یہ کہ نامہ اعمال کو میزان میں رکھ دیا جائے گا. یعنی جب اعمال کے اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کو کھول کر انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا, پھر گناہ گار دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب اس کے اعمال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے, کہیں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت, اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کیا ہے اس میں لکھ دی گئی ہے, مگر سب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں چھوٹی ہے بلکہ ساری چیزیں اس میں لکھ دی گئی ہیں, اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے سب اللہ تعالیٰ کیا ہے حاضر کر دیں گے. اور آپ کا پھر یہاں پر فرما دیا گیا کہ آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا, اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے بدلا دے گا. نیکی کریں گے تو نیکی ملے گی, اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی, سلام ملے گا, جنت ملے گی, ہر نعمت ملے گی. لیکن اگر وہی برائیوں کی طرف اگر ہمارے رداد رہیں گے تو پھر ہمارے اعمال جو جیسے ہوں گے ویسے ہی پھر ہمارے کیا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 6 سے 9 تک کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ خوشحال رہیں گے, اور جس کے ہلکے ہوں گے جس کے اعمال اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور پھر پلسرات کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ لوگوں کو جہنم کے اوپر پل پر روک دیا جائے گا, یعنی جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ وہ تیز ہوگا. تو جو مومنین رہیں گے وہ اپنے اعمال کی روشنی کے ساتھ ساتھ آسانی سے وہاں سے گزر جائیں گے, لیکن جو کافر ہوں گے پھر وہ کیا ہے وہاں پر گر جائیں گے. اور پھر مزید یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں جو کہ بخاری اور مسلم سے ہیں کہ سب سے زیادہ عزیز اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو مستقل ہوں. یعنی ایسا کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو ہم کنٹینیو وہ اعمال کریں, جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں تو کنٹینیو تلاوت کریں, اور پھر کچھ ذکر کر رہے ہیں تو کنٹینیو, یعنی اللہ تعالیٰ کو مستقل جو کام ہے وہ زیادہ پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو ہم وہ کام کرتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعمال کے پلڑے بھاری کرنے کے لیے انسان صدقہ, نماز اور جو والدین کے حقوق ادا کرنے کا کیا ہے مفید ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کا کام کرے گا. تو جس طریقے سے جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے, قرآن کو سمجھنے کا حق ہے, اور جو قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے, اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے قرآن ہمارے لیے شفاعت کا کام کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے قریب چیز جو بتائی قیامت کے دن اعمال کے حساب کی کتاب ہے, یعنی وہ چیز ہی انسان کے سب سے زیادہ قریب رہے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں پوچھو گی. اور پھر اب دیکھیے جب ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں تو اس سے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. تو قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا.
پلڑا اگر بھاری ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی، اگر وہی پلڑا یعنی ترازو جو اعمال کا ہے وہ ہلکا ہوگا تو پھر نقصان کا کیا ہے، نقصان اس کو ہوگا۔ اور پھر چھوٹے اعمال بھی اگر ہم کو معلوم ہے تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کیا ہے، ہم مسلسل کرنے سے نجات مل سکتی ہے۔ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے نیکیاں کمانے کی طرف بھی کیا ہے اپنے دماغ کو لگانا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اب چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے لیے ہم کو کیا کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو نماز ایسی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں کہ اس کے میننگ کو سمجھتے ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری اچھی ہوگی۔ اور پھر قرآن سے تعلق مضبوط کریں، جیسے قرآن کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر کو جانیں کہ اس وقت کے کیا حالات تھے، پھر آج ہمارے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم نازل کیا ہے، احکامات والی صورتوں کو کیا ہے اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں اس کے لیے بھی معافی مانگیں، اور پھر یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کثرت سے کرتے رہیں، اور پھر جو حقوق ہے اللہ اور بندوں کے وہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے کیا ہے اپنی زندگی گزاریں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا چکے ہیں کہ اقترب الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ سورہ قمر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں، آیت نمبر 1 آیت میں۔ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ اب قیامت آ گئی ہے اور چاند بھی پھٹ گیا ہے، اور یہ کیا ہے، قیامت کے قریب جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا جو معجزہ ہے، جو کہ مشرکین کے چیلنج پر اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تب وہ پورا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ قیامت کا آنا بہت زیادہ قریب ہے، یہ دنیا کا اختتام ہے، یعنی ختم ہونے والا ٹائم ہے، اور روز قیامت کے کیا ہے قریب ہونے کا یہ اعلان ہے۔ تو اس لیے کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، اعمال بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی ہولناکی سے محفوظ رکھے، ہمیں بھاری اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔